वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अदरीन। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस लिए जाने के बाद अब बानी तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी मज़ीद मुश्किलात का शिकार होती नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे और ख़दशा ये है कि जो उम्मीदवार इलेक्शन जीतेंगे वो फिर तहरीक इंसाफ में जाने की बजाय किसी और जमात में शामिल हो जाएंगे। इन हालात में भी तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा इलेक्शन लड़ने के लिए पुरज़्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने हमारे प्रोग्राम में नवाज शरीफ और मरीम नवाज से सवाल किया कि वो बता दें कि उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड काफ़ी है या उनको इलेक्शन लड़ने के लिए मज़ीद लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। लेट्स वॉच हिम। मियाँ साहब से अगर आप जान की मान पाएं तो ये सवाल पूछने की जसारत करूंगा कि मियाँ साहब इलेक्शन लड़ लेंगे या फील्ड को और भी लेवल किया जाए? कौन से कीमतों में कमी की ये लोग बातें कर रहे हैं? रात के 12 बजे इमरान खान की जिस हुकूमत को घर भेजा गया उसके खिलाफ 1 दर्जन महंगाई मार्च ये लोग कर चुके हैं। 18 महीने में महंगाई आसमान को पहुंच चुकी है। माजी में मरीम नवाज शरीफ तराजू के पलड़े बराबर होने के मुतालिक क्या कुछ कहती रही, जरा देखिए। तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। वो फितना खान घड़ी चोर, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और इलेक्शन करवा दो। जब तक नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून ऐसा इलेक्शन कभी नहीं चाहेगी। तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो और सुबह इलेक्शन करा दो। पहले घड़ी चोर को कटहरे में खड़ा करो। 55 अरब रुपए अपनी जेब में डालने वाले को कटहरे में खड़ा करो, फिर इलेक्शन होगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कानूनदान और सियासतदान इत्तेजाज हसन साहब। थैंक यू सो मच इत्तेजाज साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को खुद सुओ मोटो लेकर इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। ये प्रिंसिपल स्टांस है या कानूनी नुक्ता नज़र है? फरिया, दरअसल बात यह है कि ये असूली भी मामला है और कानूनी भी मामला है। असूली इसलिए है कि इससे मेरा नहीं ख्याल इस फैसले और जो इस्तेहकाक है फैसला करने का, उनको ये इख्तियार था या है आज भी कि वो इतना वाइड इस नेट को फेंक दें कि जिसमें वो लोग भी, करोड़ों लोग भी मुतासर हों और उनका हक छीना जाए, जो कि जिनको सुना ही नहीं गया, जिनकी कोई आवाज़ नहीं, जो फरीक भी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे निशान का लीजिए। निशान जब एक पार्टी का निकाल दिया जाता है तो सारी पार्टीज़ को एक तो पहला इफ़ेक्ट होता है, वो रोल करके किधर जाएंगे वोटर्स। नंबर 2, जब करोड़ वोटरों को आप फारिग कर रहे हो तो आप असल में एक बुनियादी हक को छीन रहे हैं, क्योंकि वो निशान के ज़रिए ही वो बुनियादी हक को इस्तेमाल कर सकते हैं। बुनियादी हक क्या है? वोट का बुनियादी हक होना और उसके साथ सिंबल का बुनियादी हक होना, फंडामेंटल राइट होना। ये सुप्रीम कोर्ट ने बीबी शहीद की 2 जजमेंट्स में 12 जजेस के बेंच ने ये फैसले दिए हुए थे कि वोट भी फंडामेंटल राइट है और उसका सिंबल, चूँकि उसके ज़रिए वो एक्चुएट करता है वोट को, वो सिंबल भी फंडामेंटल राइट है। तो वो ये उस अनपढ़ 70% हमारी आबादी के अनपढ़ वोटर जो हैं उनके लिए है, क्योंकि वो 20 नामों में नाम नहीं तलाश कर सकते अपने मुंतखब कैंडिडेट का जिसको इंतखाब करना चाहते हैं। वो जो निशान है वो देखकर कि ये तीर पे वोट लगा दिया, इसने शेर पे लगा दिया, किसी ने बैट पे लगा दिया, ये निशान इसलिए रखे जाते हैं कि ये अनपढ़ वोटर भी वोट डाल सके। और अनपढ़ वोटर का कोई कसूर नहीं है कि वो अनपढ़ है। रियासत अगर मौके मुहैया ही नहीं करती तो वो अनपढ़ रहेगा। अब इसमें सो रिपरकशंस आप कह रहे हैं कि आम आवाम को गए, पीटीआई को नहीं गए, आम इंसान का जो एक बुनियादी हक है वो असरअंदाज हुआ। बट आई एम श्योर चीफ जस्टिस वाज एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ दैट। फरिया, इसमें ये भी बात मैं अर्ज कर दूं कि एक और भी बड़ी बुनियादी वजह है,
پر یہ ہے کہ عام عوام نہیں، یہ کوئی کروڑا ووٹر، 1 2 3 کروڑ ووٹر جو ان پڑھ ہوگا، 70% اگر ہے بیسکلی لٹریسی لیول، تو وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک بہت بڑا اہم بات ہے، ایک تو ووٹر سے آپ نے ایک فنڈامنٹل رائٹ ٹو ووٹ اینڈ ٹو دا سمبل، جو خود سپریم کورٹ کے فیصلے ان کے مطابق اس کو محروم کر دیا، اور کوئی ہیئرنگ نہیں دی۔ وداؤٹ اے ہیئرنگ یو کانٹ ٹیک اوے اینی رائٹ۔ اب آرٹیکل 10A آ جاتا ہے، 18th امینڈمنٹ میں آیا ہے کہ وداؤٹ ڈیو پروسیس یو کی ناٹ ٹیک اینی سیوک رائٹ وداؤٹ ڈیو پروسیس۔ ڈیو پروسیس مینس کہ ہیئرنگ کو ان کو سنی جائے، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ جو الزام لگ رہا ہے اس کو وہ جھٹلا سکیں اور اس کو غلط کر سکیں۔ اگر آپ نے ہیئرنگ دے دی ہے 10 12 15 جو عہدیدار ہیں پارٹی کے، ان کو آپ نے ہیئرنگ دے دی ہے کسی صورت وائکیریسلی یا ڈائریکٹلی، تو اس سے وہ ان کو ہیئرنگ نہیں بن جاتی۔ مطلب ہے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، اور غلطی ہوئی ہو، اب تو ٹیکنیکل غلطی بھی ہو سکتی ہے، کلیریکل غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہوئی ہو کہ کوئی 10 12 عہدیداروں سے، تو آپ ان کے 2 کروڑ جو ووٹر ہیں یا سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، ان سے بھی، ان کو بھی آپ محروم کر دیں گے ان کے حق سے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 17 بہت امپورٹنٹ ہے۔ آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈی رجسٹر کرنا یا ڈیزالو کرنے کا اختیار صرف اس پروسیس سے ہے جس پروسیس میں فیڈرل گورنمنٹ ایک ریفرنس بھیجتی ہے اگینسٹ اے پولیٹیکل رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی، اور وہ 2 ایک گراؤنڈ ہیں کہ وہ ریاست کے مقاصد کے خلاف ایکٹ کر رہی ہو، یہ ثابت کرنا ہوتا ہے، یا وہ کسی اینمی پاور کے ساتھ مل گئی ہو، تو اس پہ پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ بھی پورا ٹرائل ہوگا، جس طرح NAP نیشنل عوامی پارٹی دا پریڈیسیسر آف ANP کو ڈیزالو کیا گیا تھا 1974 میں، وہ ریفرنس بھیجی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے، اور سارا ایویڈنس لیڈ کیا تھا، بہت ایویڈنس، پھر کراس ایگزامینیشن ہوئے تھے، کو 8-9 مہینے بدستور تقریباً ڈیلی ہیئرنگز کے بعد سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ اس کو ڈیزالو کرنا چاہیے پارٹی کو۔ اور یہ انہوں نے یہ 4-5 ایسے چیزیں ہیں جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں ان کے اختیارات سے بھی باہر تھیں فاضل جج صاحبان کے، تو وہ اگر اتنی بڑی، اور اتنا ٹائم کم ہے، 8 فروری، جس لیے میں نے کہا سو موٹو لینا چاہیے ان کو، 8 فروری از آن آر ہیڈ، اور چیف جسٹس صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے، اور باقی پاکستانی بھی چاہتے ہیں کہ پتھر پہ لکیر ہو۔ آپ رائٹ، سو ایک ہم نے جو تھرو آؤٹ ہیئرنگ دیکھا، جو سوال جواب بھی تھے، اس میں 2 باتیں ایز آبزرویشن اف یو may allow me۔ ایک تو جو وکلا تھے، کئی جگہ پہ نظر آیا کہ سوالات ان سے بہت تواتر سے ہو رہے ہیں، اور وہ شاید ایویڈنس نہیں دے پا رہے ہیں اس حوالے سے۔ دوسری آبزرویشن ہے، دیز آر بوتھ آبزرویشنس، کہ لگ رہا تھا کہ ججز بھی کوئی روم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ دے سیمڈ ویری کلیئر کہ یہاں پہ معاملہ غلط ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک؟ اور اس کی روشنی میں کیا لگتا ہے کہ ریویو میں کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، ریویو میں فائدہ تب ہوگا اگر عدالت خود اس کو انیشیٹ کرے گی، لارجر بینچ بنائے 5 اور 7 ججز کا، اور یہ فیصلہ کریں کہ ایشو ایک ہے کہ میرا فنڈامنٹل رائٹ آپ کس طرح لے سکتے ہیں ان اے میس رامپنگ آف دی الیکٹرل فیلڈ ان ون سگنیچر اور ون گو۔ آپ کی ہاؤ کین یو ڈس انفرینچائز ملینز آف ووٹرز وداؤٹ ہیئرنگ دیم۔ اور آرٹیکل 10A کی وائلیشن، آرٹیکل 17 کی وائلیشن یہ ہے کہ اس میں ہاؤ کین اے پارٹی بی ڈیزالوڈ، واٹ آر دا ویریس مینز اے پارٹی کین بی ڈیزالوڈ۔ اس میں یہ بھی ڈسولوشن ہو گئی نا
کہ آپ نے ورچولی آپ نے اس کو منتشر کر دیا, اس کا سمبل لے لیا, اس کی اکائیت لے لی, اس کو مختلف اور نشانوں میں بانٹ دیا, اور اس کے جتنے ممبر آئیں گے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے ورچولی ان دی نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلیز, اور وہ پھر وہاں بازار لگیں گے اور پارٹی کا ڈسپلن ختم ہو جائے گا. So can the Supreme Court deprive political parties of their rights and their members of their rights, and can they allow the dissolution of a political party except in the manner in which it is provided in the Constitution? تو یہ بہت سارے, اور پھر ان میں ایک اور میں نے انالیسس سنا کسی کا, they were saying کہ جو یہ ڈیسیجن ہے لگتا یہ ہے کہ اس میں جو کانسٹیٹیوشن ہے الیکشن کمیشن کا اس کے اوپر زیادہ توجہ دی گئی ہے ایز اپوز ٹو جو کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے. ڈو یو ایگری؟ ہاں یہ تو بالکل, میں نے پہلے دن ہی عرض کیا تھا کہ اس میں ایک کسی سول سوسائٹی کا which is among citizens alone, no state as a stakeholder in that society. اس سوسائٹی میں کے معاملات میں عمومی طور پہ تقریباً حتمی طور پہ پر عمومی طور پہ انٹرفیئر نہیں کرتی سپریم کورٹ انلیس کوئی اسٹیٹ انٹرسٹ انوالو ہو جائے یا کوئی اس قسم کا ریاستی یا پبلک انٹرسٹ ہو بڑا, تو انوالو نہیں کرتی. اور اس میں ایک یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے بٹوین دا پارٹیز, بٹوین سویلین سٹیزنز, ایون پیپل ان دا سروس آف پاکستان cannot join political parties. So it's kept away from the state and it's in the total civilian jurisdiction. Non-state actors, totally civilian, good actors, وہ برے actors نہیں, non-state actors ہم اکثر برے actions اور sections of society groups with carrying arms, wielding arms وغیرہ کو کہتے ہیں, بٹ یہ good non-state actors. اب ان میں کوئی عدالت انٹرفیئر نہیں کر سکتی ایکسیپٹ کہ سول جج کو کوئی جا کے سول سوٹ کرے کسی کے خلاف کہ جس نے یہ غلطی کی ہے وہ غلطی کی ہے, وہ ایک پوری جورسڈکشن ہے, لیکن عدالت سپریم کورٹ اس میں ڈائریکٹلی نہیں. سو سملرلی از اے پولیٹیکل پارٹی از اے سویلین, ٹوٹلی سویلین جورسڈکشن, جس میں اگر کبھی الیکشن ہو اور الیکشن وہ جیت جائے تو پھر اس کا گورنمنٹ کے ساتھ ایک کانٹیکٹ بن سکتا ہے یا گورنمنٹ میں اس کا آنا جانا. اس پہ بھی بہت سے لاز ہیں کہ یہ نیب لاز ہیں, پہلے احتساب لاز تھے, اینٹی کرپشن لاز ہیں, وہ لگ جائیں گے بیکاز آف دی آفس دیٹ سویلین ٹیمپرریلی ہولڈ اور ہولڈ فار سم ٹائم. But civilians who just go and cast a vote for a society and come back and have nothing to do with the administration of the society, اس میں تو نہیں writ petition یا constitutional jurisdiction یا لیکن ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے اعتزاز صاحب کہ اس الیکشن میں اب پی ٹی آئی آزاد امیدواران ہی ہوں گے ان کے, اور وہ کیونکہ بائنڈنگ بھی نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی کی اب کیا سٹیٹس ہے لیگلی اس وقت؟ پی ٹی آئی کا بڑا عجیب سٹیٹس ہے کہ پارٹی ہے مگر پارٹی کو کچھ ایکشن کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. وہ سانس لے رہی ہے پر اس کو بستر سے اٹھ کے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں, چلنے کی اجازت نہیں, اور وہ ہے اینٹیٹی ہے. اس پہ آج جو بڑا اچھا بیان آیا ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا, انہوں نے کہا ہے کہ جو کل اور جو میں بھی کہتا آ رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ جو یہ ہو رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ آپ سے نہیں ہوگا, یہ وہ آپ سے بھی ہوگا جو آج اپوزیشن سے یا کسی ایک جماعت سے ہو رہا ہے. تو یہ ہم نے تو اپنی اختیار جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے وہ ٹوٹلی ہاتھ میں رکھ دی, اور حکومت بنانے اور حکومت کے بننے جو کہ انڈیپینڈنٹ رائٹ ہونا چاہیے تھا نیشنل اسمبلی کا, وہ اب ہم نے نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کے بھی باہر دے دیے ٹو دی الیکشن کمیشن. وی آؤٹ سورس دی ability to
the power to dissolve parties, not just assemblies, parties, political parties, Right. اور ان کو illegal قرار دے دیں by a process which is not a judicial process, by a process that is totally arbitrary and based on discretion. تو وہ اور with the executive, not even with the judiciary, with the executive, کہ اگر وہ executive authority آپ کے کاغذات میں جو آپ نے الیکشن رولز رکھے ہوئے ہیں، جو آپ نے الیکشن کی پروگریس اور پروسیس کو رکھا ہوا ہے کہ اس پروسیس میں ہم نے پہلے اس کو الیکٹ کیا، پھر اس کو کیا، پھر اس کو کیا، پھر یہ الیکٹرل کالج تھا، پھر اس میں وہ نقائص نکال لے، تو وہ ساری پارٹی کو ہی ڈینائی کر دے سمبل وچ از دی رائٹ ٹو ٹیک پارٹ ان این الیکشن پروسیس ایز اے کارپوریٹ باڈی، اینڈ اس کو پھر منتشر کر دے، ڈسپیٹ کر دے، کیا ہم یہ کویسچن ریز کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی تھوڑے بہتر الیکشن کروا لیتی؟ یس ان کو مسئلہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ کنڈیوسو سرکمسٹانسز نہیں ہیں، ہم کارنر میٹنگ ہولڈ نہیں کر سکتے، یہ کس انوائرمنٹ میں مشکل تھا، لیکن چیف جسٹس نے بار بار کہا کہ ان اپوزڈ کیسے ہو گئے الیکشن، اس کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا، باقی لوگ حصہ لینا چاہتے تھے. سو ہم نے ایک سخت اسکروٹنی دیکھی پی ٹی آئی کے الیکشن میں. آپ اتنے عرصے سے پیپلز پارٹی میں ہیں، وہاں الیکشن کیسے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی میں؟ وہاں الیکشنز ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، بٹ if you say, if the Chief Justice was to ask me why doesn't anybody stand against بلاول بھٹو زرداری چیئرمین، تو وہ نہیں کھڑے ہوتے، سب احترام کرتے ہیں جو بھی ہے. کوئی there are crores of People's Party voters but they don't come, and وہ اگر نامینیٹ کر دیتے ہیں کسی لوگوں کو تو لوگ ان کی نامینیشنز پہ بھی نہیں کھڑے ہوتے. اور یہی میرا خیال ہے حال مسلم لیگ کا ہوگا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آئے گا، شہباز شریف مریم کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آئے گا. تو یہ تو زیادہ تر اس طرح ہوتے ہیں اور سب کے ہوئے ہوئے ہیں. وائی فوکس آن ون پارٹی الون؟ کل یہ دے فوکس آن پیپلز پارٹی، پرسوں دے فوکس آن دا مسلم لیگ نواز، اینڈ دے ہیو جسٹ انکریزڈ دیئر پاور اینڈ اتھارٹی. اور سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ کرے. اور الیکشن کمیشن کا کام ہمارا، میں تو کہتا ہوتا ہوں پولیٹیکل پارٹی، مائی پولیٹیکل پارٹی از مائی فیملی. میرا کوئی تھوڑا سا اختلاف بھی ہو گیا، ایک دن کے لیے روٹ بھی گیا، واپس آ گیا بھی، وہ فیملی تو نہیں رشتے ٹوٹ سکتے ہیں نا. تو یہ بھی فیملی کے، اب ہماری فیملی میں بھی عدالت اس طرح آ جائے کہ آپ نے بھائیوں نے کیا اور بہنوں نے کیا مل کے معاہدے کیے ہیں یا فیصلے کیے ہیں. تو یہ اس قسم کی انٹروژن جو مل رہی ہے الیکشن کمیشن کو، انٹروسو اتھارٹی، وہ نہیں ہوتی. قانون اجازت نہیں دیتا، آئین کے مطابق نہیں ہے وہ. اس وقت جیسے صورتحال ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ختم ہونے کا آپ خدشہ ہے اینڈ وی آر گوئنگ بیک ٹو ٹو پارٹی سسٹم؟ It may seem so, but I believe that politics میں کسی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. I don't think so. And politics میں کسی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. You can hang a man, a martyr, but you can't finish his party, establishes the death of and the execution of Zulfikar Ali Bhutto Shaheed. You can blow up a leader into many wounds, like Bibi Shaheed was assassinated, but you can't take the party away. You can disqualify and exile a leader like Nawaz Sharif was, but you can't destroy and exile his support. جتنی بھی اس کی سپورٹ ہوگی وہ اس کی حمایت اس کے ساتھ ہی رہتی ہے. تو یہ ایک این اے پی کی جگہ سے اے این پی بن جائے گی، یہ پی آئی ٹی بن جائے گی یا آئی پی ٹی بن جائے گی، کچھ بن جائے گی. اس کو نام پہ تو مسئلہ نہیں ہے نا. نیشنل عوامی پارٹی کا نام عوامی نیشنل پارٹی، وہی کارڈر سارے آ گئے تھے، پہنچ گئے تھے ان کے پاس. تو یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ایسے معاملات میں اس طرح ختم ہو سکتی ہے
تو اس کی خام خیالی ہے میرے خیال میں. وقت ہوا ایک بریک کا. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. بانی تحریک انصاف پر ایک اور مقدمے میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے. غیر شرعی نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی. سینئر سول جج قدرت اللہ نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی. عدالت نے غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت کل 18 جنوری تک ملتوی کر دی. سماعت کے دوران مزید کیا کچھ ہوا اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. دوران سماعت عدالت کے استفسار پر وکیل نے بتایا کہ بشرا بی بی کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، اس لیے وہ واپس چلی گئی ہیں. عدالت نے بغیر اطلاع بشرا بی بی کے واپسی پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ کمٹمنٹ جو کریں وہ پوری کریں. ملزمہ ابھی عدالت میں موجود تھیں. جج قدرت اللہ نے ریمارکس دیے کہ کل بھی وارنٹ جاری کر رہے تھے لیکن لطیف کھوسہ کے احترام میں وارنٹ جاری نہیں کیے. عدالت میں موجودگی کے بعد عدالتی اجازت نکل جانے پر استثناء نہیں ہوتا بلکہ استثناء اس کا ہوتا ہے جو عدالت میں موجود نہ ہو. عدالت نے جیل حکام سے بشرا بی بی کی آمد اور روانگی سے متعلق رپورٹ بھی طلب کی. عدالت نے استفسار کیا کہ بشرا بی بی خود چل کر گئیں یا کوئی اٹھا کر لے گیا. جیل حکام نے بتایا کہ بشرا بی بی 11:13 پر آئیں اور 1:42 پر واپس چلی گئیں. بشرا بی بی خود چل کر آئیں اور خود چل کر واپس گئیں. دلائل کے بعد عدالت نے چارج شیٹ پڑھی اور ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی. آپ کو کیا لگتا ہے کیا نتیجہ نکلے گا اس کیس کا اور فرد جرم عائد ہونے کی امپلیکیشن کیا ہے؟ ایسے آج ایک اور چینل پہ ایک سینئر صحافی آپ کی پروفیشن کے بڑی اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک شوہر جب طلاق ان کی ہو جاتی ہے تو اس کا تعلق نہیں رہتا اس بی بی سے، بجائے یہ کہ وہ 6 سال 7 سال بعد آ کے کہے، الزام لگے آئے کہ جی اس نے ایسا کام کیا ہے جو کہ مطلب جس میں اب تو یہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ حد لگ سکتی ہو. پر یہ اس طرح کے کام وہ آدمی جو کہ کہتا ہے جب وہ طلاق لیتی ہے تو کہتا ہے اس جیسی پارسا عورت میں نے دیکھی نہیں کبھی، اس جیسی نیک اور خاتون اخلاق والی خاتون کبھی دیکھی نہیں. وہی 5 سال بعد ایک طرف سے ہو کے آتا ہے، قید ہوتا ہے، واپس آتا ہے تو پرچہ کرا دیتا ہے اپنی بیوی کے خلاف. تو یہ چیزیں اور پھر ٹیکنیکل اسلامک جو ہے نظریہ اس پہ جس کے بارے میں غامدی صاحب نے اور آج کی ایک بڑے سینئر اینڈ سوبر جرنلسٹ شامی صاحب نے بات جو کی ہے، یہ اس پہ میں عرض نہیں کروں گا کیونکہ اسلامی سے ذرا تعلق ہے، پر ان کا بھی ماننا تھا کہ یہ بیسکلی فار دی پیٹرنٹی آف اے پیوٹیٹیو چائلڈ آف پاسبل نیو بورن کے لیے رکھا جاتا ہے یہ وقفہ. بٹ وہ یہ ایسا کیس تو ہماری سیاست کو ہی آلودہ کرتا ہے فریہ. بہت سے یہ سیاستدان ہی اس کے ایسے کہ مقدمے سے کر کے بھی پچھتائیں گے اور نہ کر کے بھی پچھتائیں گے. یہ کیا اتنا نیچی تو سیاست جانی نہیں چاہیے تھی. چاہے آپ کو کتنی دشمنی ہو کسی بھی لیڈر کے ساتھ، میری کتنی بھی دشمنی ہو یا دشمنی تو نہیں ہونی نہیں چاہیے، کتنی بھی میرا اختلاف ہو، کتنا بھی اختلاف ہو، اختلاف سے آگے نہیں جانا چاہیے. کتنا بھی اختلاف ہو میاں نواز شریف صاحب سے اور مسلم لیگ نواز سے، لیکن اس طرح کی بات میں تو توبہ توبہ، اللہ پناہ دے، مجھے کوئی ایسا موقع ہی نہ دے، نہ مجھے اجازت دے کہ میرے ذہن میں یہ سوچ بھی آئے کہ ایک پارسا رشتے کو جو بظاہر بہرحال پارسا ہیں رشتے، ان کو میں اس طرح مکروہ انداز میں دیکھوں اور بتاؤں. اللہ کرے پاکستان کی سیاست کو تو ایسے عناصر سے اور ایسی سوچوں سے محفوظ ہی رکھے. رائٹ. یہ ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ اٹس اے ریپیٹ آف دا پاسٹ. 2018 میں بھی پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کیا گیا، نواز شریف جیل میں تھے جس وقت الیکشن ہو رہے تھے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. اینڈ یو سین اٹ آل. What do you think, Itizaz Ahsan Saab? What's happening to PTI is normal in Pakistan's perspective?
It seems to be becoming a normal. It seems to be becoming a normal, particularly जब आप ये याद रखें कि मियाँ साहब को उनकी अपनी हुकूमत ने गिरफ़्तार किया था. शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे जब मियाँ साहब जेल जितनी उन्होंने काटी, उनकी अपनी हुकूमत, अपनी पार्टी की हुकूमत ने ही काटी. तो वो जो अनासिर हैं जो हुकूमतों के बाहर बैठे हुए और कंट्रोल करते हैं, वो उनको भी कुछ ध्यान आना चाहिए कि इस मुल्क को ज़रा चलने दें, मुल्क में जमहूरियत आने दें. मुल्क में अब अगर पीटीआई ने फिर भी लड़ने का अज़म कर लिया है, निशान के बग़ैर भी इलेक्शन में दाखिल होने का फ़ैसला कर लिया है, तो उनको भी बच बचा के निकल जाने दें और आवाम को और लोगों को फैसला करने दें कि वो किसके हक में है, किसके खिलाफ है. आपको क्या लगता है पीटीआई को बॉयकॉट करना चाहिए था? जेन्युइनली जाकर Should they have boycotted? नहीं, मैं तो नहीं, बॉयकॉट करना तो शायद आखिरी इंतहा है. वो लोग वोटर कहीं ना कहीं तो चले जाएंगे, फिर वो वोट डालने. एक ये भी एक इसमें एक सोशल एंगल ऐसा होता है कि मैं बताता हूँ, फिरता हूँ. जिस तरह 85 का इलेक्शन हमने बॉयकॉट कर दिया था एमआरडी ने, तो उसका नुकसान ही हुआ. वो सारी पनीरी जो थी उस 85 की, वही आज तक चल रही है ज़्यादातर, और वो गैर सियासी सोच से पैदा हुए थे, और उनमें से बहुत कम है जो सियासी सोच रखते हैं और मैच्योर सोबर सियासी सोच. वो जो भी 85 की असेंबली से निकला है, वो एज ए सिंगल वोटर, सिंगल मेंबर, नॉट इन एनी पॉलिटिकल पार्टी, उसको मौका दिया गया कि वो आज़ाद फैसले करे और आज़ाद अपने सौदे भी कर ले. और जब तक जुनेजो साहब ने मुस्लिम लीग एक बनाई नहीं, जिसको ओरिजिनली तो मुस्लिम लीग ज़िया कहा जाता था, तो वो तब तक ये जो है MNA और सेनेटर्स जो इलेक्ट हुए थे वो आज़ाद थे, और फिर वो किस तरह किस ओहदे पर की ख्वाहिश करके और उस ख्वाहिश की तकमील के बाद वो पार्टियां मुस्लिम लीग ज़िया में शामिल होते गए, और फिर वो एक बड़ा अनस्टेबल फाउंडेशन बन गई हमारी रिसर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर ऑलमोस्ट मोर देन अ फुल डेकेड. 1977 जुलाई के बाद 1988 दिसंबर में ये असेंबली, ये जमहूरियत बहाल हुई, और वो भी उन्होंने वहाँ यहाँ मुराद में आपको कहता हूँ, ये हमें किया कि जी आप हुकूमत ले लें, इक़्तिदार नहीं मिलेगा आपको. And we accepted it. On hindsight we can think of it कि ये गलत हुआ या शायद बेहतर ही हुआ, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ. History will write its verdict on that. Thank you so much Itizaz Ahsan for joining us on the program. हम एक break लेते हैं and we will be right back. And welcome back. कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ियाँ, और वो भी अपनों को. इलेक्शन के मौसम में भी जो सियासी जमातें होती हैं उनमें एक चक्कर शुरू हो जाती है, और वो होती है टिकट बांटने के मामले पर. मगर एक आप समझे रूल बेसिक होता है, वो ये कि जो आपका पक्का साथी है, आपके मुश्किल का साथी है, उसको आपने साथ लेकर ही चलना है. PMLN वो जमात है जो इस वक्त कही जा रही है कि फेवरेट है. कहा जा रहा है कि हवाओं का रुख उन्हीं की तरफ है. रावी उनके लिए चैन ही चैन लिखता है. मगर ये वो जमात है जो आज से कुछ साल पहले तक शदीद मुश्किलात का सामना कर रही थी, और उस वक्त बहुत सारे लोग इस जमात में हमें एज स्पोक्स पर्सन नज़र आते थे, जो इसका दिफा करते हुए नज़र आते थे, जो इसके लिए आवाज़ उठाते हुए और तकलीफ उठाते हुए नज़र आते थे. जब टिकट बांटते हुए उन लोगों को नज़रअंदाज किया, सो देन इट बिकेम अ ग्लेरिंग क्वेश्चन कि वजह क्या हुई. एक नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से लोग आपको इस वक्त
ایبسنٹ نظر آ رہے ہیں PMLN کی ٹکٹ لسٹ میں۔ نارووال کے علاقے شکرگڑھ سے تعلق رکھنے والے دانیال عزیز سابق رکن قومی اسمبلی ہیں۔ دانیال عزیز نے 2013 میں نون لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر نون لیگ میں اہم مقام حاصل کیا۔ دانیال عزیز 2018 کے انتخابات سے قبل عدلیہ مخالف بیان پر نااہل ہو گئے تھے۔ نون لیگ نے دانیال عزیز کی جگہ ان کی اہلیہ میناز عزیز کو ٹکٹ دیا اور انہوں نے 2018 کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی۔ گجرات سے 2002 میں مسلم لیگ نون کے صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ پر عملی سیاست میں شامل ہونے والے چودھری جعفر اقبال نے 2013 میں قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا اور پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کو شکست دی۔ چودھری جعفر وزیر مملکت برائے پورٹس اینڈ شپنگ بھی رہے۔ ان کی جگہ چودھری نصیر عباس سدھو کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ فیصل آباد سے طلال چودھری another renowned person from PMLN پینما فیصلے آنے کے بعد عدلیہ مخالف بیان پر یہ بھی نااہل ہوئے۔ طلال چودھری شاہ خاقان عباسی کی کیبنٹ میں وزیر مملکت برائے داخلہ رہے۔ نون لیگ نے ان کی جگہ نواب شیر وسیر کو ٹکٹ دیا ہے۔ عدلیہ مخالف تقریر پر نااہل ہونے والے ایک اور رہنما نہال ہاشمی بھی پارٹی ٹکٹ سے محروم ہیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر بھی پارٹی ٹکٹ سے محروم رہے اور اس وقت سائیڈ لائن ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہ خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی پارٹی ٹکٹ سے محروم رہے اور سائیڈ لائن کر دیے گئے۔ فیصل آباد سے سابق وزیر مملکت برائے خزانہ رانا محمد افضل مرحوم کے صاحبزادے رانا احسان افضل کی جگہ راجہ ریاض نے لے لی۔ اسلام آباد کے سابق ڈیپٹی میئر ذیشان نقوی نے نون لیگ کو مسلسل 2 انتخابات ہرانے والے انجم عقیل کی جگہ پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، لیکن انجم عقیل کو ترجیح مل گئی ہے۔ کینسر کے باوجود قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کر کے نواز شریف کو ووٹ دینے والے رجب علی بلوچ کی اہلیہ عائشہ رجب بلوچ کو پارٹی نے مخصوص نشستیں پر ٹکٹ سے محروم رکھا۔ اگین مائزہ حمید گجر اور سمیرہ ملک بھی پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال، جن کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا دانیال عزیز نے، انہوں نے کہا کہ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کی رسپانسبلٹی احسن اقبال صاحب پر آتی تھی۔ انہوں نے دانیال عزیز صاحب کے حوالے سے کیا کہا، یہ بھی دیکھیے۔ کے اوپر آ کے پریس کانفرنس ہے کہ جی حسن اقبال مہنگائی کا ذمہ دار ہے۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ بھائی صاحب پی ٹی آئی کی ٹکٹیں لینے کے لیے پی ٹی آئی کو خوش کرنے میں لگے۔ دانیال عزیز صاحب, thank you so much for being on the program. So, how are you feeling? کچھ نہیں جی, ابھی تو مجھے تو سر کھلنے کی بھی ٹائم نہیں ہے. الیکشن کیمپین فل سوئنگ میں ہے اور دن رات محنت ہو رہی ہے. رات کو 2-2:30 بجے ہم سوتے ہیں, صبح 7 بجے اٹھ کے پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو ابھی تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا کہ فیلنگ ہو یا نہ ہو. اب تو یہ ہے کہ ہم اس مصروفیات میں کہ ہماری کیمپین اچھی ہو جائے. جو یہ بات کی احسن اقبال صاحب نے, آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے بھی کوشش کر رہے تھے. یہ بالکل جھوٹ ہے جی. آج سے کچھ دن قبل یہی موصوف کہہ رہے تھے کہ میں بلاول کی زبان بول رہا ہوں اور میں پیپلز پارٹی میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں. آج انہوں نے پی ٹی آئی کا نعرہ لگا دیا. تو میں نے یہاں پر ایک پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ میں ان کو ہر جانے کا نوٹس دوں گا اگر یہ اپولوجائز نہیں کریں گے. تو وہ نوٹس آج تیار ہو گیا, کل اس کی نوک پلک سیدھی کر کے تو ہم سرو کر دیں گے. سو آپ نے کیونکہ پارٹی ڈسپلن کی کہتے ہیں خلاف ورزی کی, ڈو یو تھنک کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی پبلکلی؟ میں نے کوئی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی. مجھے جو نو کاسٹ شو کاز نوٹس سرو ہوا تھا اس کا میں نے تفصیلی جواب جمع کروایا تھا, اور اس جواب داخل ہونے کے بعد نہ صرف میں نے انٹرویو دیا بلکہ اس کے بعد پارٹی کی احسن اقبال کے ساتھ میری نیگوشیشنز کروانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس بات سے جو انہوں نے ایک ناجائز انداز سے اپنے بیٹے کو سنوارنے کے لیے یہ سارا حلقہ پونچال میں ڈال دیا جو ڈسٹرکٹ ناروال ہے, ان کو سمجھانے کی کوشش کی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ صرف اور صرف احسن اقبال صاحب کی ضد تھی کہ میں نے اپنا بیٹا جو ہے پاکستان کی سیاست میں انٹروڈیوس کرنا ہے. اس لیے چونکہ جگہ کوئی نہیں تھی اور وہ خود انہوں نے مانا کہ اس اہل ہی نہیں تھا, کیونکہ جب اس کو ٹکٹ ڈینائی ہونے لگی تو پھر احسن اقبال صاحب نے جا کے زبردستی کر کے اپنے ذاتی کاغذ داخل کروا دیے کہ سیکرٹری جنرل کو کیسے ڈینائی کریں گے. اور پھر یہ بھی ضد اپنا لی جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اگر آپ جیت بھی گئے تو اس میں پارٹی کی ہار ہے, کیونکہ صرف آپ ایک سیٹ پہ حلف اٹھا سکتے ہیں. تو اگر آپ جیت بھی گئے تو ایک سیٹ تو ضائع ہو گئی. تو 3 مہینے تو انتظار نہیں کر سکتا گورنمنٹ فارمنگ پروسیس
کہ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ نواب صاحب الیکٹ ہو کے آ جائیں اور پھر اس کے بعد ان کا ووٹ گنا جائے. تو یہ آپ نہ کریں. یہ ایک سیٹ کی یہاں پر تغو پڑی ہوئی ہے, تو یہ تو آپ جیتی ہوئی سیٹ ہار رہے ہیں. تو اس لیے جب سمجھایا گیا تو وہ تیش میں آ گئے کہ ٹھیک ہے جی میں ضرورت کیا ہے مجھے, پھر میں ریٹائر ہو جاتا ہوں, یہ ہے وہ ہے. تو خواہ کی اس طرح کی باتیں. اب چونکہ وہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کریں. He should man up and own that he's made a mistake and damage the party. Instead وہ میرے پہ تنقیدی جائزہ کر رہے ہیں جھوٹ بول کے کہ میں یہ کر رہا تھا, میں وہ کر رہا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. رائٹ. سو ہم نے دیکھا کہ طلعت چودھری صاحب, آپ کیا ایک پیٹرن ہے کہ جن کو ڈسکوالیفائی کیا کورٹ نے ان کو ٹکٹ نہیں دینے تھے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو تو مل گیا ہے, ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا تھا. مجھے زیادہ انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ پاکستان میں جو ایشوز ہیں اور جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہونا ہے. پاکستان میں غریب جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں شکست و ریخت ہو گیا, پامال ہو گیا, مٹ گیا. اور اس کے سلسلے میں اگر ہماری سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی جمہوریت اس ایشو کو اپ فرنٹ اینڈ ڈیڈ سینٹر ٹریٹ نہیں کریں گے ایز اے نمبر 1 ایشو, اور اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو ٹھیک کیفل کردار تک نہیں پہنچائیں گے, اور اس کے لیے پختہ اقدامات جو ٹائم باؤنڈ ہو کہ کب تک لوگ توقع کریں کہ اس مسئلے سے ان کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. لوگ ڈوب چکے ہیں, اپنے گھر کا زیور بیچنے ہیں, بچے اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں, اب گزارا نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ ایشو میں نے اٹھایا ہے, اور بالکل احسن اقبال صاحب اس کے ذمہ دار تھے, اور یہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے, اور رولز آف بزنس گورنمنٹ آف پاکستان کے مطابق ان کی ذمہ داری تھی اوور آل اکنامک کوآرڈینیشن اور اکنامک پالیسی. اور ہر سال یہ جو ایک اینوئل پلان شائع کرتے ہیں اس میں ایک پورا چیپٹر ہے انفلیشن کے بارے میں. تو ان کا یہ کہنا کہ لا تلقی کرنے کی کوشش کرنا, مہر عباسی کے پروگرام میں 3 دن بعد یہ مانے تھے کہ میرا, پہلے کہتے تھے کہ دور سے کوئی تعلق نہیں ہے پلاننگ منسٹری کا انفلیشن کے ساتھ, پھر وہ مانے کہ بہت محدود تعلق ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہی از آل اوور دا پلیس, کبھی کچھ گرگٹ کی طرح یہ رنگ بدل رہے ہیں بیسکلی. تو ان کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے کہ جو یہ کر چکے ہیں اب اس کا جواب نہیں ان کو دینے پا رہا. سو بٹ کین یو سے کہ جو 16-18 مہینے کی گورنمنٹ تھی اوور آل اٹ واز ناٹ ویری سکسیسفل, کیونکہ آپ کی جتنی بھی کیمپین ہو رہی ہے اس وقت PMLN کی, اس کا ذکر نہیں ہوتا, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ احسن اقبال, اوور آل گورنمنٹ ہی سکسیسفل نہیں ہے. دیکھیں اوور آل گورنمنٹ نے تو پاکستان کو دیوالیے سے بچایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب 2 ماہ اور رہ جاتے تو جینوئنلی اور ڈیفینیٹلی پاکستان نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات جڑوا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ڈیفالٹ بچایا تو مہنگائی ضرور ہونی ہے. یہ 2 علیحدہ باتیں ہیں, یہ بات سمجھنے کی ہے. اور جو مہنگائی ہے اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خود یہ تعین کیا ہے کہ جو ذمہ دار ہے مہنگائی کو روکنے کی, جو ادارہ واحد پاکستان میں مہنگائی کو پرائس اسٹیبلٹی برقرار رکھنے کی اور مہنگائی کو روکنے کا ذمہ دار ہے, ان کے اپنے مطابق یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں اور بازار تک جب وہ نمودار ہوتی ہے اس میں 12 مہینے کا کم از کم لیگ پیریڈ ہوتا ہے. تو نون لیگ اور PDM کی تو حکومت ہی سارے 16 مہینے کی تھی, تو 12 مہینے میں انہوں نے کیسے, دیکھیں جب ٹیک اوور نو کانفرنس موشن ہوا, نیا گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا, اس وقت اپریل تھا تو 12% مہنگائی تھی. تو مئی اور جون میں سب سے زیادہ مہنگائی بڑھی, تو جون کے اینڈ تک وہ 23% چھونے لگی. تو 23% آلموسٹ ڈبل ہے 12 کا. تو اگر گورنمنٹ چاہے بھی, میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, دنیا میں یہ نہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اگر یہ چاہے بھی کہ 2 ماہ کے اندر مہنگائی ڈبل کر دے تو نہیں ہو سکتی, اگر پیچھے کوئی مہنگائی کا ریلا نہ آ رہا ہو جو کہ کم از کم 12 مہینے پرانا ہو. تو یہ باتیں تھیں جو ایز این اکانومسٹ میں سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا تھا کہ پلاننگ کمیشن ایز ہیڈ آف دی اکانومی اور نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ان کو ٹھیک یہ بتانا چاہیے تھا کہ کن ادوار میں یہ ریلا تیار ہوا, کیسے یہ ریلا برپا ہوا, اور کب آ کے یہ ٹکرایا پاکستان کی عوام کے غریبوں کے گھروں میں, تاکہ لوگ اندازہ لگا سکیں کہ الیکشن کے دوران اگر وہ ووٹ کے ذریعے سزا دینا چاہتے ہیں تو وہ درست سزا دیں اور نونی کو سزا نہ دیں. دانیال عزیز صاحب, یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ڈائریکٹلی احسن اقبال صاحب کی کیمپین پہ اثر انداز ہوں گی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, نون لیگ کے اوپر بھی, اینڈ یو آر اوکے ود دیٹ. یہ بات نہیں ہے, آپ سمجھ نہیں رہی میری بات. احسن اقبال صاحب کی نااہلی کی وجہ سے, ان کی نالائکی کی وجہ سے
اور ہماری انفارمیشن سائٹ کی نالاکی اور نااہلی کی وجہ سے جو بچے کی زبان پہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جب یہ اپریل میں نو کانفیڈنس ووٹ ہوا تو اس سے 2 ہفتے پہلے گیلپ نے سروے کیا, اس میں 62% لوگوں نے پاکستان میں سائنٹیفکلی پروون ہے کہ کہا کہ عمران خان کو اس لیے نکالا جا رہا ہے کیونکہ اس کو مہنگائی کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. اور 2 ہفتے بعد جب نو کانفیڈنس ہو گیا انہوں نے دوبارہ وہی نیشنل سروے کیا اور اس میں وہ 62% سے 64% تک چلے گی بات. سو پاکستان کو عام آدمی کہتے ہیں واضح خلق نکالا ہے خدا. عام آدمی کو تو پتا تھا, لیکن یہ لوگ پتہ نہیں لوڈو کھیلتے رہے, کیا کرتے رہے, یہ بتا ہی نہیں سکے پاکستان کی عوام کو کہ یہ سو فائنانس منسٹر کا آپ نے کہا ایز این اکانومسٹ, لیٹس ٹاک لائک این اکانومسٹ, یو انڈرسٹینڈ اکانومی, کون سے وزیر خزانہ کا قصور ہے, مفتاح اسماعیل کا یا اسحاق ڈار کا؟ محمد زبیر نے کہا آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے تاخیر کے رسپانسبلٹی وہ اسحاق ڈار پہ ڈالتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں آپ کو ایک بات سمجھنی کی ہے اور آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین کو, آئی ایم ایف دنیا میں کوئی ریڈی لگا کے نہیں پھرتی کہ آئے اپنی مہنگائی کروا لیں, آئے اپنے ملک میں مہنگائی کروا لیں. جب آئی ایم ایف آتی ہے تو پاکستان یا جو ملک ہے وہ خود جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس کہ ہم ڈوبنے والے ہیں, آئے ہماری مدد کریں. اس کے بعد جو سال جو غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایک برمار جمع ہوئی ہوتی ہے اس کو سیدھے کرنے ہوئے, اس کو گنجل کو کھولنے کے لیے آئی ایم ایف اقدامات کرتی ہے کہ معاملات کی درستگی کے لیے اس کے ذریعے سے جو چیزیں چھپائی گئی ہوتی ہیں, جن لوگوں نے فائدے لیے ہوتے ہیں, جن لوگوں نے مزے لوٹے ہوتے ہیں, وہ جب عوام کے سامنے آتے ہیں تو بجائے انتظامیہ ذمہ داری اس کی قبول کرے وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کا قصور ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے. ایسے نہیں ہے, آئی ایم ایف کا کوئی قصور نہیں ہے. آئی ایم ایف تو الٹ عمران خان کو وارن کرتی رہی تھی اور میرے پاس وہ سارے ثبوت موجود ہیں جس میں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ آپ اپنا جو سٹیمولس پیکج ہے اس کو روکیں, مہنگائی کا پہاڑ. ٹھیک ہے, لیکن آؤٹ آف مفتاح اسماعیل اینڈ اسحاق ڈار, who do you think is responsible? Both of them or none of them or one of them? میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس کا اگر آپ نوٹیفیکیشن دیکھیں, اس کے آپ فنکشنز دیکھیں, اس کی ممبرشپ دیکھیں, وہ ادارہ ہے جہاں پر یہ کام ہونا ہے. پہلے یہ منسٹری آف فائنانس کے پاس ہوتا تھا, جب یہ 16 ماہ کی حکومت بنی تو منسٹری آف فائنانس سے شفٹ ہو کے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کا ہیڈ احسن اقبال صاحب کو بنا دیا گیا. تو اس طرح سے یہ ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی تھی تو انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں. اب لیٹس سے یو ون دس الیکشن تو کیا کریں گے, پی ایم ایل این کو جوائن کر لیں گے؟ میں ان صفوں میں گنا جاؤں گا جہاں پر مہنگائی کے روک تھام کے لیے پختہ اقدامات کی بات چیت ہو رہی ہوگی. But you didn't answer the question. کیا آپ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے پھر واپس پی ایم؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان صفوں میں ہوں گا جہاں پختہ اقدامات, میرا کام ہے مہنگائی کا روک تھام کرنا, یہی پاکستان کی عوام چاہتی ہے, اور اس کا چوکیدارہ کرنا کہ یہ ماضی کی طرح جو ریوڑیاں بانٹ کے, آپ نے ریوڑیوں کا اچھی مثال دی شروع میں, یہ ریوڑیاں بانٹ کے پاکستان کے بیچارے غریب کو تو اس کے زمرے میں مہنگائی ملی ہے صرف. تو یہ جو کرتے رہے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے, اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک کا ایکٹ جو ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ پارٹی ان گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ یا کیبنٹ یا اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ذمہ دار ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان از اکاؤنٹیبل ٹو دا پارلیمنٹ, یعنی اسمبلی کے ممبروں کو, اس اسمبلی کا میں بھی ممبر ہوں گا. تو اسٹیٹ بینک اگر وہ ادارہ ہے جو اسمبلی کو اکاؤنٹیبل ہے اور انہوں نے مہنگائی کا روک تھام کرنا ہے, اس کے لیے وہ سال میں 4 رپورٹیں ایک قسم کی بھیجتے ہیں پارلیمنٹ کو, اور 2 رپورٹیں 2 دفعہ سال میں وہ ایک قسم کی بھیجتے ہیں. ان رپورٹوں کی بنیاد پر پارلیمنٹ کا کام ہے ان کی کارکردگی جانچنا کہ کیا یہ پرائس سٹیبلٹی مینٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, اور اس کے متبادل اقدامات جو ہے وہ تیار کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پارلیمنٹ وہ درست جگہ ہے قانون کے مطابق جہاں پر اسٹیٹ بینک کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے اور اس مہنگائی کی روک تھام کی جا سکتی ہے. رائٹ. طلال چودھری, کیونکہ ہم نے ذکر کیا آپ لوگوں کا اکٹھا, انہوں نے کہا وہ ٹکٹ نہ ملنے پہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ زندہ کیسے رہیں گے, سیاست چھوڑ دیں گے, لیکن میاں صاحب اور لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی پہ معاملہ ٹھیک ہوئے. آپ کی کوئی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہونے کی کوئی کوشش ہوئی یا ہوئی؟ میری ملاقات میاں نواز شریف صاحب سے نہیں ہوئی, میری ملاقات شہباز شریف صاحب سے ہوئی, 3-4 دفعہ ہوئی, اور اسی میں یہی چیزیں ڈسکس ہوئی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اس کے نتیجے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا, احسن اقبال صاحب نے ایسی دھمکیاں دی جو ایک سینسیٹیو ٹائم پہ ناگزیر تھی پارٹی کے لیے, تو انہوں نے پھر اس پریشر میں آ کے, جیسے بھی آپ کہہ لیں, جو پارٹی کو نقصان دہ ہوا ہے
دیکھیں آپ وہ بات شروع کی کہ جی میں لوٹے جو ہیں وہ نہیں برداشت کروں گا پارٹی میں، اور ابھی انہوں نے ٹکٹ دے دیا پی پی 55 میں ایک سٹنگ پی ٹی آئی کے اے جے کے اسمبلی کے ممبر کو. اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو نوٹوں کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے. حالانکہ جب اویس قاسم صاحب کی بات ہوئی تو میں ان کو پہلے پارٹی پریزیڈنٹ کے پاس لے کے گیا، ملاقات ہوئی، اس میں چیزیں ڈسکس ہوئی، سیٹلمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے 21 کے جلوس میں شمولیت کی. تو ایک پراپر وے میں نے سب کچھ کیا جب ان کے اوپر ناگزیر گناہ، کیونکہ یہ تو خاندان پال اسکیم پہ ہے. ایک ان کا کزن ہے وہ ایم پی اے ہے، ایک ان کا نیفیو ایم پی اے ہے، ایک اب اپنے بیٹے کو چاہتے ہیں، خود یہ ایم ایل اے ہے، چھوٹا سا ضلع ناروال، ہم سارے پھر انڈیا چلے جاتے ہیں. ایک ہی خاندان پال ہے. So کیونکہ you were part of the team by مریم نواز جو ان کی کور ٹیم تھی and we've covered you then، آپ نے مریم نواز سے نہیں ڈسکس کیا؟ وہ تو کیمپین کرتی رہی. ان کے ساتھ میری بات نہیں ہو سکی جی، میں پارٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ ان ٹچ تھا. But do you think وہ کمفرٹیبل ہوں گی اس سارے سیناریو میں، یا کوئی مجبوری ہے پی ایم ایل این کی؟ میں نے عرض کیا کہ میری ان سے بات نہیں ہوئی، اس لیے میں کہہ نہیں سکتا. میری پارٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگز ہو رہی تھی. بٹ پی ایم ایل این کے حوالے سے تو آپ جان سکتے ہیں، کیونکہ کچھ کمٹمنٹس انہوں نے دی ہوئی ہیں لوگوں کو، جو کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے تھی. چیف آرگنائزر سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اوور آل تو آپ ایک جائزہ لے سکتے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی ہے کہ پی ایم ایل این کو کمپرومائزز کرنے پڑے ہیں ٹکٹ بانٹتے ہوئے. وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے بیانات نہیں تھے، کیونکہ جب شو کاز نوٹس ایشو ہوا مجھے اور میں نے اس کا تفصیلی جواب جمع کروایا تو اس کے بعد میں انٹرویو دینے گیا، اس کے بعد یہ ساری میٹنگز اور نیگوشیشنز ہوئی، تو آبویسلی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. نہیں تو وہ کاروائی کر کے مجھے پارٹی سے نکال دیتے. پھر کیوں میرے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیشنز کی کہ نہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں اقبال صاحب، اگر آپ جیت بھی جائیں گے تو پارٹی کی ایک سیٹ ضائع ہو جائے گی، آپ یہ نہ کریں. تو پھر وہ طیش میں آگے، جب ان کو پتا تھا ان کے بیٹے کو نہیں ملنی ٹکٹ، تو پھر انہوں نے اپنے ذاتی کاغذ جمع کروا دیے. سو مقابلہ آپ کا کس سے ہے اس وقت؟ پی ایم ایل این کی کیمپین کیسی ہے؟ پی ٹی آئی کے بلہ چھننے کا فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ یہاں پر این ایس 75 میں نہ پہلے بلہ تھا. میری وائف جب الیکشن لڑی تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے تقریباً 70,000 کی لیڈ تھی ان کی، اور وہ تب تھا کہ جب میں خود الیکشن بھی نہیں لڑ رہا تھا، میں ڈسکوالیفائڈ تھا، اور ایک پوری تحصیل میرے حلقے میں نہیں ڈال دی تھی. اور اس کے بعد ابھی تک تو یہاں پر پی ٹی آئی کا تو کوئی ایسا وہ زور و شور یا اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم بہت اچھی طرح مائنڈ کرتے ہیں اپنے حلقے کو، ساری چیزیں ہم دیکھ بھال کرتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں پاسبل، اور ہم اچھی طرح جانے جاتے ہیں یہاں پر. اور ابھی جن لوگوں کو ٹکٹیں ملی ہیں، یہ سارے جو لوٹے جمع کیے ہوئے ہیں، کوئی پی ٹی آئی سے ہے، کوئی پیپلز پارٹی سے ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے دوست سے، چونکہ اس کا بیٹے کی پاسبلٹی نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ناک کے ذریعے سے اپنا بیٹا جو ہے حلقے میں انہوں نے ڈال کے دکھانا ہے. تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہاں کے لوگوں کو. تو ظاہری بات ہے ان کی کمپین سفر کر رہی ہے جو ٹکٹ ہولڈر ہے نون لیگ کے. رائٹ. دانیہ عزیز صاحب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. الیکشن کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچرز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ٹکٹ بانٹنے میں یقیناً بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، بٹ پارٹیز کو اوور آل لائلٹی کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.